जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने 10वें सबक की जानिब बढ़ रहे हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर हम चूँकि गुज़श्ता 2 लेक्चर से हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मजमून नवेसी कर रहे हैं। और मजमून नवेसी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा नंबरों का ये सवाल है पीएमएस के उर्दू के पर्चे के अंदर, लिहाजा इसी वजह से मेरी कोशिश होगी कि हम सबसे ज़्यादा इसको टाइम भी दें। अगर हम लोग अपने लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसके अंदर हमने चंद एक चीजें देखी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि मजमून नवेसी बुनियादी तौर पर होती क्या है। उसके बाद हमने ये देखा कि मुकाबले के इम्तहान में कितनी किस्म के मजामीन आते हैं। फिर हमने ये देखा कि मुकम्मल और सेहतमंद मजमून के बुनियादी तौर पर कितने अनासिर होते हैं। और उसके बाद हमने क्या चीज देखी थी, लिखने के तरीक़ाकार को देखा था कि कितनी किस्म के तरीके हैं लिखने के। और उसके अंदर फिर हमने जो चीजें देखी थी कि लिखने के 2 अहम तरीके, आउटलाइन के साथ या उसके बगैर। मैं हल्की हल्की आप लोगों को जो है ना वो रिमाइंडर देना चाह रहा हूं कि बुनियादी तौर पर हमने अपने आखिरी लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा। आज हम लोग डायरेक्टली अपना जो फॉर्मल लेक्चर होगा वो हम शुरू करेंगे कहां से, अपने पैराग्राफ से, क्योंकि तारुफ हम लोग कर चुके थे। उसके बाद पैराग्राफ, अशार का इस्तेमाल, और उसके बाद हासिल बहस या माहसल, यानी कि जो कि हम लोग अपनी कंक्लूजन में करते हैं। फिर हमने देखा था कि मौजू का इंतखाब कैसे करते हैं, मजामीन की अकसाम क्या होती हैं, माशरती, अदबी, सवानही, शख्सी, ये चीजें भी हमने देखी। और उसके बाद हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास 3 या 4 उन्वानात आ जाते हैं तो उनमें से हमने अपने लिए एक अदद मौजू उन्वान का इंतखाब कैसे करना है, वो भी आपको पैरामीटर्स में आपको बता चुका था, जिसके अंदर पहला और आखिरी फॉर्मूला ये था कि इफ यू पीपल आर नॉट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर उर्दू लिटरेचर देन अवॉइड एनी लिटरेरी, जो भी आपका टॉपिक है। ठीक है, तो हमने उसके अंदर, मेरा ख्याल है इल्म कौमों के उरूज और जवाल का फैसला करता है, अपने पिछले लेक्चर के अंदर इस वाले टॉपिक का हमने क्या किया था, इंतखाब किया था। उसके बाद हमने लिखने के तरीके देखे थे और आउटलाइन बनाई थी। ठीक है, तारुफ के अंदर हमने बताया था कि दुनिया की मिसाल से शुरू होकर आपने पाकिस्तान और फिर चंद एक पहलुओं को जिक्र करते हुए अपने तारुफ के अंदर आखिर पर एक उम्मीद की झलक देनी है। और उसके बाद हमने दूसरा जो हमारा पॉइंट था इसके अंदर, वो इल्म बहैसियत तरक्की का राज। और तीसरा हमारा था पाकिस्तान में निज़ाम तालीम। ठीक है, प्राइमरी, सानवी, आला तालीम, उसके प्रोज एंड कॉन्स। और उसके बाद आखिर में हमारे पास था इसमें बुनियादी तौर पर मसाइल क्या थे, इस्लाहात कौन सी हुई और मुमकिन सद्देबाब कौन सी हैं। ये वाला जो हिस्सा था ये हम मुकम्मल कर चुके थे। ठीक हो गया। अब यहां से हमारा क्या शुरू होना था, पैराग्राफ शुरू होना था, पहला पैराग्राफ। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले तारुफ हमने कर लिया था, उस दिन मैंने आपको करवा दिया था, सो देयर इज नो नीड टू डिस्कस इट। हाँ जी, अब आते हैं हम लोग अपने पहले पैराग्राफ की तरफ। हमने अपने तारुफ के अंदर बता दिया कि इल्म की बुनियादी तौर पर अहमियत क्या है, इल्म की इंसानी जिंदगी के अंदर क्या अहमियत है, और इंसानी जिंदगी के अंदर इल्म का जो दाखिल होना है, उसके बाद एक इंसान मुआशरे के लिए किस तरह से एक अदद सूदमंद इंसान साबित हो सकता है। उसके बाद हमने अब आना है अपने पहले पैराग्राफ की तरफ। पहला पैराग्राफ हम देखते हैं कि यह बात तो अटल है कि दुनिया में तरक्की का राज सिर्फ और सिर्फ हुसूल इल्म में पिन्हा है। यानी हम अपनी तारुफ में लिखी गई बात को यहां पर क्या कर रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं, इंडोर्स कर रहे हैं उसी बात को। लेकिन जदीद दौर में इल्म अमल का मैदान दौरे कदीम से 1000 दर्जे मुख्तलिफ है। एक दौर था कि जब सिर्फ और सिर्फ इल्म महज अपने 2 से 3 शोबों तक महदूद होता था, लेकिन जूं जूं वक्त ने अपने अंदर जिद्दत को जगह दी, तू मैदान इल्म भी वसी से वसीतर होता चला गया, जिससे ना सिर्फ पहले हिकमत के शोबे को अमूमी तालीम से अलग किया गया, बल्कि हर मजमून को उसकी जरूरियात के मुताबिक सहूलतों से आरास्ता भी किया गया। नतीजतन आज हम जिद्दत की जिस बुलंदी पर इस्तादा हैं, उसमें एक एक मजमून में आगे कई कई शाखें मुतारिफ हो चुकी हैं। अब यहां पर हम अपनी तमहीद बांध रहे हैं। ठीक है,
استادا کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، یہاں پر لفظ کھڑا ہونا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ نتیجتاً آج ہم جدت کی جس بلندی پر کھڑے ہیں اس میں ایک ایک مضمون میں آگے کئی کئی شاخیں متعارف ہو چکی ہیں۔ یہ لفظ چکی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ پہلے پیراگراف کو آگے بڑھاتے ہیں اور اسی کی کنٹینیوشن کے اندر، لہٰذا اس قدر تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسے ہی انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے، اور دنیا نے ایسے ایسے ہوش ربا اقدامات کیے ہیں کہ آج ان کی جامعات سے فارغ ہونے والے طلباء کرام اپنے اپنے شعبے کے ماہر نظر آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پر شعبہ جاتی مہارت اپنے عروج پر پائی جاتی ہے، یعنی جسے آپ انسٹیٹیوشنل مہارت بھی کہتے ہیں۔ اور دنیا میں جہاں بھی سرکاری یا نجی شعبہ جات میں لوگ اپنے کام میں مہارت رکھتے ہوں گے، وہاں پر سروس ڈیلیوری اپنے عروج پر ہوگی، اور جن معاشروں میں سروس ڈیلیوری کا معیار بہتر ہوتا ہے وہاں پر بدعنوانی یعنی کرپشن، رشوت خوری اور غیر قانونی سرکاری دباؤ جیسی لعنتوں کا کما خود بخود ہو جاتا ہے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ تمام تر ثمرات ایک ہی صورت میں مل سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی قوم حقیقی معنوں میں اپنے لیے بہتر مواقع پیدا کرنا چاہتی ہے، خواہ اس کی قیمت کوئی بھی ہو، کیونکہ ارشاد ربانی ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ اچھا، اب میں نے آپ کو ہمارا جو پہلا پیراگراف تھا اس نے بنیادی طور پر ہمارے تعارفی پیراگراف جو ہیں ان کی تصدیق کی ہے، انڈورس کیا ہے ان چیزوں کو۔ لہٰذا ہم پہلے دنیا کی مثالیں دیں اور اس کے بعد بتایا کہ دنیا کس طرح سے اپنے نظام تعلیم میں انویسٹ کر رہی ہے، خرچ کر رہی ہے، اور نتیجتاً کیا ہو رہا ہے کہ وہاں کی جامعات سے نکلنے والا بچہ یقینی طور پر ایک عدد بہتر پالیسی میکر کی صورت میں سامنے آتا ہے، اگر وہ سوشل سائنسز سے ہے۔ اگر وہ نیچرل سائنسز سے ہے تو پھر وہ اپنے جو کیا نام ہے انوینشنز ہیں اس کے اندر اپنی ایک کمال مہارت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ قومیں ترقی کی راہ پر گامزن ہیں۔ لیکن اس کے برعکس تیسری دنیا کے ممالک جس میں ہم لوگ بھی شامل ہیں، ہمارا جو معیار ہے وہ سرکاری آفیسز ہوں، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہاں پر بدعنوانی، رشوت اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہم یہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمارا نظام تعلیم خود بہتر ہوگا تو یہ جو چیزیں ہیں بدعنوانی، رشوت، سرکاری آفیسز میں یا سرکاری دباؤ جسے آپ کہتے ہیں، پولیٹیکل پریشر کی بات ہوتی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں آپ کی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ کس چیز سے؟ آپ کی کوالٹی ایجوکیشن سے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی کوالٹی ایجوکیشن ہے جس کا مقصد، جس کا لب لباب صرف یہ ہے کہ علم انسانی شخصیت کو جلا بخشتا ہے۔ ایک انتہائی کمپریہنسو سینٹینس ہے کہ علم بنیادی طور پر انسانی شخصیت کو جلا بخشتا ہے، یا روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ انسانی شخصیت کو روحانی جلا بخشتا ہے۔ جیسے بھی جملے دونوں ٹھیک ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہوگا، صاف ظاہر ہے۔ جلا بخشتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے بنیادی طور پر علم کی جو بالکل اساس ہے، جو بنیاد ہے، جو علم حاصل کرنے کا جو بنیادی فائدہ ہے کہ وہ ایک ہیومن بینگ کو انسان بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد کیا چیز ہے جی؟ ہم نے دوسرے پیراگراف کو جب شروع کرنا ہے تو اب ہم نے اپنی آؤٹ لائن کو مکمل طور پر فالو کرنا ہے۔ ہماری آؤٹ لائن میں کیا چیزیں تھیں؟ پاکستان کے تعلیمی مسائل۔ بنیادی طور پر ہم نے وہاں پر ذکر کیا تھا پاکستان میں 3 قسم کے پرائمری تعلیم پائی جاتی ہے، پھر ثانوی تعلیم پائی جاتی ہے، پھر اعلیٰ تعلیم پائی جاتی ہے، اور آخر پر ایک اور بھی تعلیم پائی جاتی ہے، مدرسہ۔
मजहबी मदारिस के उलूम। ठीक है, ये चौथा हमारे पास एक अदद निज़ाम तालीम भी मौजूद है। अब इनके जब मसाइल को देखते हैं तो हमें तीनों को अलग अलग करके देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब हम लोग 21वीं सदी के उस दोराहे पर खड़े हैं कि जहां पर हमें अपने निज़ाम तालीम को दुनिया के निज़ाम तालीम के साथ अगर कम से कम कंपैरिजन नहीं करना, अगर हम यही चाहते हैं कि हम अपने निज़ाम तालीम के साथ चलेंगे तो तब भी हमें अपनी नॉर्म्स और अपना जो कल्चर है और हमारी जो अपनी रिवायात हैं उनकी पासदारी करते हुए हमने अपने निज़ाम तालीम को आरास्ता करना है। अब तीसरा पैराग्राफ जो है वो बुनियादी तौर पर हमने प्राइमरी तालीम के मुतालिक लिखना है कि प्राइमरी तालीम है क्या और उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अब मैंने आपको एक पैराग्राफ लिख के दे दिया, अब ये आपने पैराग्राफ लिखना है, लेकिन आपने ऐसे नहीं लिखना, मवाद इसके मुतालिक मैं आपको अभी देता हूं। ये देखें जी, प्राइमरी तालीम का सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान के 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये बहुत बड़ा मसला है हमारे पास। फिर है जी स्कूलों की खस्ता हाली। ठीक है, इसमें बिल्डिंग का मसला है स्कूलों की, ठीक है, इमारत इस काबिल नहीं है, खस्ता हाली है। ठीक है, आपने देखा होगा, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फार एरियाज ऑफ द बलोचिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीके, पंजाब के अंदर आप यहां लाहौर से सिर्फ और सिर्फ 40-50 किलोमीटर इर्द गिर्द जाकर देखें तो वहां पर भी आज भी आपको स्कूलों के अंदर भैंसे और गधे बंधे हुए नजर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे बड़ा मसला है कि निसाब इंग्लिश मीडियम मगर ना तजर्बाकार टीचर। हमने असल में हमारी पॉलिसी के अंदर कोई बुनियादी तौर पर वो तसलसल नहीं है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी वो नहीं है। तो नतीजे में क्या होता है जी, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो कहते हैं हम तमाम तर स्कूलों के अंदर कोई दानिश स्कूल सिस्टम, कोई क्या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पॉलिटिकल फिगर, बट दिस इज द रियलिटी ऑफ आर दिस पर्टिकुलर सोसाइटी वेयर वी आर लिविंग राइट नाउ। आज मुझे लगता है अंग्रेजी थोड़ा सा ज्यादा हो गई है उर्दू के लेक्चर के अंदर। तो अब हमारे पास, चलो हम इंग्लिश मीडियम निसाब की बात कर रहे हैं ना, तो अब हमारा जो निसाब है वो बुनियादी तौर पर एक गवर्नमेंट आती है वो कहती है हमने सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम कर देना है। मगर सवाल ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब आप पढ़ते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब के अंदर आप जाते हैं तो वहां पर आप ये देखें कि जो काम आप असाइन कर रहे हैं किसी भी शख्स को, उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि वो उसे हल कर सकेंगे या नहीं। दिस इज द मेजर क्वेश्चन। लेकिन इसके ऊपर हम कुछ नहीं कहते। ठीक है, जो भी शख्स आता है वो अपनी पॉलिसी बनाता है और चला जाता है। ठीक है, तो नतीजा क्या निकला जी, हमने निसाब तो इंग्लिश मीडियम ले आए लेकिन असातिज़ा इकराम हमारे पास पुराने थे। तो नतीजा क्या निकला कि हमने फिर रटा सिस्टम ले आए। असातिज़ा इकराम ने रटा लगवाना शुरू कर दिया, तलबा इकराम ने रटे लगाना शुरू कर दिए, ना अंग्रेजी उनकी समझ में आई। ठीक है, जो इससे पहले उर्दू मीडियम में थोड़ा बहुत समझ रहे थे वो भी आपका फारिग हो गया। उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास जो चौथा पैराग्राफ होगा वो पाकिस्तान के तालीमी मिसाल में सानवी मसाइल हैं। ये भी पैराग्राफ अब आपने लिखना है, लेकिन हम आपको मतलब यहां पर आपको मटेरियल जरूर मिलेगा। ठीक है, रिवायती निज़ाम तालीम है बुनियादी तौर पर हमारे पास। रिवायती निज़ाम तालीम क्या है? हमारे पास अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीजें हैं। आर्ट्स है, अगर हम 9 से शुरू करें तो, फिर हमारे पास साइंस है, ये हमारे पास बुनियादी तौर पर अभी तक हमने यहां पर कोई फनी तालीम जो है वो मुतारिफ नहीं करवाई। ठीक है, तकनीकी और फनी तालीम का फुकदान। ठीक है, अब यहां पर आपने एक अदद मिसाल दे सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिएगा कि तकनीकी और फनी तालीम क्या होती है। हम क्या करते हैं कि हम ग्रेजुएट्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, खा वो आर्ट्स के अंदर हो, खा वो सोशल साइंसेस के अंदर हो, लेकिन यहां पर हमारे मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा ऐसा फ्लॉ मौजूद है जो कि इंडस्ट्री और वर्कर के दरमियान यहां पर फ्लॉ मौजूद है। ठीक है, यहां से हम क्या कर रहे हैं, रिवायती निजाम तालीम से हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेजुएट्स तो पैदा कर रहे हैं लेकिन फनी तालीम के माहिर हम नहीं पैदा कर रहे। तो नतीजातन इंडस्ट्री हमारे पास कम है और यहां पर हम मैक्सिमम जितने लोग भी ग्रेजुएट्स पैदा कर लेंगे तो हम उन्हें कहां पर उनकी इंस्टॉलमेंट करेंगे।
ٹھیک ہے، تو یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے برعکس جاپان آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پر کوئی بہت زیادہ قدرتی وسائل موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود آج جاپان جو ہے وہ دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جاپان نے ورلڈ وار 2 کے بعد یہ سیکھ لیا تھا کہ میاں اگر آپ کی پہچان ہے تو وہ دنیا میں آپ کی پروڈکٹ سے ہے، ٹھیک ہے، اور پروڈکٹ کے لیے آپ کے پاس جو پہلی شرط ہے وہ کیا ہے؟ وہ فنی تعلیم ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ کے یہ کیا نام ہے ٹیکنیکل کالجز ہوتے ہیں، ہمارے دور میں بھی شروع کیے گئے، لیکن وہ پھر جیسے ہی میرے خیال سے نون لیگ کی گورنمنٹ گئی تو اس کے بعد اس کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس پرائیویٹ سیکٹر کی بھرمار ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ وہی طالب علم، وہی اساتذہ کرام جو کہ آپ کے سرکاری اداروں میں پڑھاتے ہیں، ٹھیک ہے، انہی کے وہی بچے شام کو جو ہے وہ ٹیوشن کے لیے آتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ میاں کیا وجہ ہے کہ ایک استاد محترم جو کہ صبح 2 سے لے کے 8 بجے تک وہ اپنے ٹیچر کو اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پاتا جو کہ وہ شام کو پرائیویٹ اکیڈمی میں جا کے ڈیلیور کر پاتا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہے کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ، یہاں پر آتا ہے آپ کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ٹھیک ہے۔ تو پرائیویٹ سیکٹر نے بھی بہرحال ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس ساری کہانی کے اندر۔ اب آ جاتے ہیں جی اردو سے انگریزی میڈیم، دو مختلف نظام۔ ہم کیا کرتے ہیں، ایف اے تک یا ایف ایس سی تک بچوں کو پڑھایا اردو میڈیم، جو ہی ہم انگریزی میں گئے تو کیا ہوتا ہے جی کہ بچے کی تو سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے مطابق آپ پاکستان کی کوئی بھی یونیورسٹی جو کہ ریگولرلی کروا رہی ہے وہ آپ کو اردو میں امتحان دینے نہیں دے گی، ٹھیک ہو گیا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سیمیسٹر سسٹم۔ تو جس بچے نے 12 سال اردو پڑھی، 13ویں سال آ کے اسے ایچ ای سی کہتا ہے جی کہ آپ کیا کریں، 6 کے 6 پیپر پہلے سیمیسٹر میں انگریزی میڈیم کے کریں، اور آپ یقین کریں کہ اس سے ہمارا اتنا بڑا ٹیلنٹ ضائع ہو رہا ہے نا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں۔ آپ کا اچھے سے اچھا طالب علم جب اس بیچارے کے سامنے لینگویج بیریئر آتا ہے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ پڑھائی سے مکمل طور پر دل برداشتہ ہو جاتا ہے، اور نتیجتاً ہم ایک عدد ناکام انسان کو معاشرے کے اوپر بوجھ بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور وجہ کیا بنتی ہے؟ ہمارا نظام تعلیم۔ اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں کہنا۔ بہرحال اس کے بعد ہماری آ جاتی ہے جی اصلاحات، ٹھیک ہے۔ ہم نے جب بھی کوئی بھی پالیسی بنائی، نامکمل پالیسی بنائی، بغیر تسلسل کے بنائی، اور نامکمل پالیسی بنائی۔ بی اے کے اوپر آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پرائیویٹ جو بی اے ہے اس کے اوپر مختلف بہت ساری پالیسیز بنتی ہیں، ایچ ای سی نے 2002 میں کہا ہم نے اسے ختم کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی چونکہ یہ بڑا کرنٹ ایشو ہے کہ اب بھی اس وقت بھی جب ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ ریگولیٹ کرتا ہے تمام تر یونیورسٹیز کو، اس کی سپرویژن کے انڈر رہتے ہوئے یونیورسٹیز پرائیویٹ بی اے ایگزامز جو ایڈمیشن وہ آفر کر رہی ہیں، سوال یہ ہے کہ یہ تمام تر جتنے بھی نقصانات ہیں، کیونکہ کل کو ایچ ای سی نے ڈگری ریکگنائز نہیں کرنی ان بچوں کی، اب سوال یہ ہے کہ کیا ایچ ای سی نے کسی یونیورسٹی کو مورد الزام ٹھہرایا؟ جواب ہے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایک عدد مکمل طور پر پالیسی کا گیپ ہے، تسلسل کا گیپ ہے۔ جو نئے چیئرمین صاحب آتے ہیں وہ اپنی پالیسیز بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بہرحال دیٹ از اے سیپریٹ ڈیبیٹ، بٹ آئی وانٹ ٹو کوٹ این ایگزامپل ہیئر۔ اس کے بعد 2017 کی ہیومن کیپٹل رپورٹ کے مطابق پاکستان شرح خواندگی میں 125ویں نمبر پر کھڑا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم لوگ تعلیم کو کس قدر اہمیت دے رہے ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم ہوتی ہے جس کے اندر کیا ہوتا ہے جی، تعلیم صوبائی سبجیکٹ قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد 2011 میں پھر خیال آتا ہے جی کیونکہ اب تو ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہے، لہٰذا ہائر ایجوکیشن کمیشن کا جو وزیر تعلیم ہے وہ ضرور ہونا چاہیے۔ آج کل آپ کو پتہ ہے شفقت محمود صاحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی صاحب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہر صوبہ اپنی اپنی تعلیمی نظام وہ بنا رہا ہے۔ یہ قدر ہمیشہ اچھی چیز بھی ہوتی ہے،
صوبائی خود مختاری کے حوالے سے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیشنل کیریکولم کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو نصاب ہے وہ قومی سطح کا نہیں آتا۔ اب ہم نے آخر پر ایک چیز کرنی ہے، وہ کیا چیز کرنی ہے، ہم نے اپنی کنکلوژن لکھنی ہے۔ کنکلوژن کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے چند ایک سجیشنز دینی ہے۔ بنیادی طور پر ہم وہ سجیشنز پہلے دے چکے ہوتے ہیں، لیکن ان سجیشنز کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، ان جو ہم لوگوں نے سفارشات دی ہیں ان کا آؤٹ کم کیا نکلے گا، وہ ہم نے اپنی کنکلوژن کے اندر بتانا ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر ہم نے تعارف سے لے کر پیراگراف اور پیراگراف سے لے کر کنکلوژن تک ہم نے کیا چیز کرنی ہے، انہی باتوں کی انڈورسمنٹ کرنی ہے جو باتیں ہم نے اپنی آؤٹ لائن کے اندر لکھی تھی۔ اگر ہم اپنی آؤٹ لائن سے پھر گئے تو معزز خواتین و حضرات پھر ایگزامینر بھی پھر سکتا ہے اور نتیجہ آپ کے اگینسٹ بھی آ سکتا ہے، جو کہ کوئی بھی شخص یہ کام نہیں کرنا چاہتا۔ ہم اس کے بعد دیکھیں گے اپنی آؤٹ لائن کو دوبارہ، کیا ہم ان پیرامیٹرز پہ پورا اتر رہے ہیں ابھی تک یا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، اب یہاں پر کیا ہوگا، اب ذرا غور کرتے جائیے گا۔ جب ہم لوگ اس کو نیشنل پالیسی کے تحت چلائیں گے یا وفاقی سبجیکٹ کے تحت چلائیں گے تعلیم کو، تو پھر ہمارے لیے آسان ہوگا قومی سطح کا نصاب لانا، ٹھیک ہے؟ اس سے کیا ہوگا، لوگوں کے لیے یکساں مواقع آئیں گے۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ ایک شخص جنوبی پنجاب کے گاؤں سے آ رہا ہے، ایک شخص بلوچستان کے دور دراز علاقے سے آ رہا ہے اور دوسرا شخص بیکن ہاؤس لاہور سے پڑھ رہا ہے یا لم سے پڑھ رہا ہے یا اسی طرح کیا نام ہے نس سے پڑھ رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا، جب بنیادی طور پر ایک شخص کو انگریزی یا اردو جس بھی نظام کو آپ لانا چاہتے ہیں، ڈزنٹ میٹر، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوگا، سب کے لیے یکساں مواقع ہوں گے، سی ایس ایس کے اندر بھی، پی ایم ایس کے اندر بھی اور باقی چیزوں کے اندر بھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا، مشترکہ قومی زبان کا فروغ، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر قومی زبان میرا خیال ہے ایک عدد اضافی لفظ ہے، مشترکہ زبان کا فروغ بھی ملے گا۔ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اونلی ان دی پرسپیکٹو آف ایکیڈیمیا، خواہ وہ آپ انگریزی میں رکھیں یا اردو میں رکھیں، کم از کم آپ کو یہ پتا ہوگا کہ ہم نے کس زبان میں پڑھنا ہے۔ ہم نے اب ہم کیا کرتے ہیں، صبح 7 بجے تک مدرسہ عربی زندہ باد، ہماری ایک عدد مذہبی جو ہے وہ ہمارے اوپر فرض ہے قرآن پاک کی تعلیم۔ اچھا جی، 6 سے 10 بجے تک، 8 سے 10 بجے تک انگلش میڈیم یا اردو میڈیم، ٹھیک ہے؟ 12 سال تک اردو میڈیم پڑھنے کے بعد پھر ہم یونیورسٹی میں آ گئے تو انگریز۔ تو نتیجہ کیا نکلا، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ اور آخر پر آ جاتا ہے، آپ لوگوں نے ایک کانسیپٹ سنا ہوگا، اعلیٰ تعلیم میں دوسرے ممالک کے ساتھ شراکت داری، حروف عام میں اسے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ وار 2 کے بعد، ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے سائنسدان تھے جو کہ ویسٹرن جتنی بھی ایلائز تھے ان کے ہاتھ لگے، ٹھیک ہے، یہ ورلڈ وار 1 کے بعد، اور اس کے بعد انہی لوگوں نے وہ بوم بھی بنائے تھے جو کہ بعد میں جاپان پر گرائے گئے، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو وہ چیز تھی جو کہ ایک عدد جبرن ہوئی، ٹھیک ہے؟ لیکن آج تمام تر دنیا کے اندر کیا چیز ہے کہ دنیا آئسولیشن سے نکل کر ہمیشہ کوئی بھی چیز ہے اس کے اندر ایکسچینج پر، چیزوں کو ایکسچینج کرنے پر یقین رکھتی ہے۔ پاکستان میں بھی آپ کو پتہ ہے یو ایس سے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام جیسے سوسی ہے، یو گریڈ ہے، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی یو ایس اے نے ایک لانچ کیا ہے سسٹرز پروگرام، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ ہمیں صرف اور صرف، یہ تو وہ ہے جو کہ یو ایس اے انیشیٹ کر رہا ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں ہوتا، فلی فنڈڈ یو ایس اے کے۔ سوال یہ ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، ہماری کتنی یونیورسٹیز ہیں جو کہ فورن اسٹوڈنٹس کو انوائٹ کر رہی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس اتنا بجٹ نہیں ہوتا، لہٰذا ہمیں اعلیٰ تعلیم میں دوسرے ممالک کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے کے لیے کیا چیز چاہیے ہوگی، ایک عدد اچھا بجٹ بھی چاہیے ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ میاں کہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہوتا،
یہ بات کرنے کے لیے بھی جیب میں پیسہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ نے انویسٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ کی جیب میں پیسہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے, خواہ وہ قومی سطح پر ہو یا مقامی سطح پر ہو یا آپ کی اپنی ذات ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ لوگ بھی اچھے نام, اچھے پیسے اور اچھی پوزیشن کے لیے پی ایم ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کامیاب کرے. اب ہمارے پاس ہے جی دوبارہ آؤٹ لائن. سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اپنا پورا ایک عدد مکمل مضمون جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کو اس آؤٹ لائن کے مطابق لے کر چلے ہیں یا نہیں, دیکھ لیتے ہیں. تعارف میں ہم نے دنیا کی مثال سے شروع کیا, پاکستان پر آئے, ہم اس پر پورا اترے. علم بحیثیت ترقی کا راز, حصول علم, جدید دنیا کے تصورات, ایجادات اور علم کی قدر. ہم نے بات کی, بالکل کی. پاکستان میں نظام تعلیم, پرائمری, ثانوی, اعلیٰ اور مدارس کے علوم, ہم نے بات کی, بالکل کی. مسائل ڈسکس کیے کہ پرائمری سطح پر کیا مسائل تھے, ثانوی سطح پر کیا تھے, اعلیٰ تعلیم جس میں پالیسی کا تسلسل اور یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. ہم نے اصلاحات کی بات کی, بالکل کی. ممکنہ سد باب کیا ہو سکتے تھے, بنیادی طور پر انہی مسائل کا حل ہمارا ممکنہ سد باب تھا جو کہ ابھی ہم نے آخری لیکچر کے اندر پڑھا. اب آتے ہیں جی ہمارے پاس علم کے ذرائع, سورسز آف نالج. یہ ایک عدد ایسی چیز تھی جو کہ بنیادی طور پر اگر پہلے لیکچر میں بتا دی جاتی تو اچھا ہوتا, لیکن میں نے خود نہیں بتائی, پریشان نہیں ہونا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس ایک عدد مکمل سٹرکچر سے پہلے نالج ہوتا ہے تو آپ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں, اور وہ کنفیوژن پھر آپ کے سٹرکچر کو بہتر کرنے کے بعد بھی قائم رہتی ہے. یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہے. لہٰذا میں نے یہ سمجھا کہ پہلے آپ کو سٹرکچر بتا دیا جائے, جب آپ کا سٹرکچر واضح ہو جائے, ازبر ہو جائے, آپ کو معلوم ہو جائے, پھر آپ کے لیے کوئی بھی چیز کسی بھی جگہ پر ریلیٹ کر کے اس کو وہاں پر پٹ کرنے میں کوئی بھی مسئلہ درکار نہیں ہوگا. لہٰذا اب آپ نے کیا کرنا ہے, ہمارے پاس جو کیا نام ہے اردو ایسے کے لیے, اردو مضمون نویسی کے لیے ورلڈ ٹائمز کا ایک اردو میگزین آتا ہے جو کہ بنیاد میرے خیال سے سماہی آتا ہے, یعنی 3 ماہ کے بعد وہ آتا ہے. یہ شاید بعض اوقات ہر مہینے بھی آ رہا ہوتا ہے, ہر ایک مہینہ چھوڑ کر بھی آ رہا ہوتا ہے. تو اس کے اندر اس کی 2-3 خاصیتیں ہیں, اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں آپ کو آؤٹ لائن تیار کی کرائی مل جاتی ہے, یعنی ایسا اس طرح آؤٹ لائن تو نہیں دی ہوتی, لیکن اس میں ہر پیراگراف کی ہیڈنگ دی گئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہیڈنگ نمبر 1, ہیڈنگ نمبر 2 نیا پیراگراف, ہیڈنگ نمبر 3 نیا پیراگراف, اور ہیڈنگ نمبر 4 اور نیا پیراگراف. ٹھیک ہو گیا. اس کے علاوہ اخبار جہاں کا جو میگزین ہے اس کے اوپر بھی بعض اوقات اچھے آرٹیکل ہوتے ہیں, اور اچھی کتب کا مطالعہ بلا شبہ ہمیشہ آپ کو کیا کرتا ہے, آپ کے لیے سود مند رہتا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر. بنیادی طور پر ہم جو چیزیں کر چکے ہیں تمام سٹوڈنٹس, ہم نے لکھنے کے طریقے بھی کر چکے ہیں, عامیانہ انداز بھی کر چکے ہیں, تعارف بھی کر چکے ہیں, پیراگراف بھی کر چکے ہیں, اشعار کا استعمال بھی کر چکے ہیں. اشعار میرے خیال سے اس مضمون کے اندر زیادہ لگائے نہیں ہیں, لیکن چلیں میں اگلے مضمون کے اندر کروا دوں گا. اور ہم حاصل بحث بھی کر چکے ہیں. اب آپ نے اللہ حافظ سے پہلے ایک چیز یاد رکھنی ہے, آپ نے اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ یہی والا جو مضمون ہے یہ آپ نے مکمل کرنا ہے دی گئی انفارمیشنز کے مطابق. ٹھیک ہو گیا, اور اس کے بعد آپ نے اسے چیک کر لینا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اگلے لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی, اور اگلے لیکچر کے اندر ہم ایک عدد نیا مضمون دیکھیں گے اور لکھنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.